Assalamu alaikum, dear readers. Welcome to my YouTube channel, Romantic Novels by Sahar. नॉवल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे. चलते हैं नॉवल की तरफ. What a pleasant surprise, बाबा साईं. एहसान शाह को सामने खड़ा देखकर वो हैरत और गर्मजोशी से उनकी तरफ बढ़ा. जो कल आने वाले थे, आज एक दिन पहले आकर उन सबको सरप्राइज कर गए थे. माय सन. उन्होंने भी उस लंबे चौड़े शाने मजबूत तेल डोल वाले बेटे जैसे भतीजे को अपने सीने से लगाया. उसे देखकर उनका सीना फख्र से चौड़ा हो जाता था. शावेज ने उनको कभी किसी मुकाम पर शर्मिंदा नहीं किया था. हमेशा हर चीज़ में अव्वल आना, चाहे वो पढ़ाई का मैदान हो या खेल का. बिजनेस को उसने चंद सालों में अपनी मेहनत से आसमानों की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था. पंचायत में उसका फैसला हमेशा मजलूमों के हक में होता था, चाहे सामने उसका कोई अपना ही क्यों ना हो. और किसी की जुर्रत नहीं थी उसके फैसले के खिलाफ जाने की. हमेशा हक और इंसाफ का साथ देकर उसने अपने बुजुर्गों की रवायात को कायम रखा था. अब तो उन्हें और ज़्यादा प्यारा हो गया था कि दोहरे रिश्ते बनने वाले थे. हालांकि हानिया और शावेज का निकाह बचपन में पहले ही हो चुका था, मगर अब दोनों की दिली रजामंदी से होना ज़रूरी था. उस वक़्त वो न समझ थे. अब अपनी मर्जी और रजा से फैसला करने का हक उनको था. चलो भाई, मुझे अपनी प्रिंसेस से भी मिलना है. वो उन्हें लेकर अंदर की तरफ बढ़े थे. आप तो कल आने वाले थे ना, उनके साथ चलते हुए पूछने लगा, जबकि वो जानता था वो क्या बोलेंगे. हाँ, मगर अपने बच्चों के चेहरे की ये खुशी देखने के लिए आज ही आ गया, एहसान शाह ने हंसते हुए बताया. बात बात पर वो कहके लगा रहे थे. इससे उनकी अंदरूनी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था. आज से पहले कभी शावेज ने उनको इतना खुश नहीं देखा था. एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे, उसके साथ सोफे पर बैठते बोले. वो देख रहे थे शावेज के चेहरे पर किसी किस्म की कोई खुशी नज़र नहीं आ रही थी. आप हुक्म करें बाबा साईं. शाहू, हर शख्स अपने असल की तरफ लौटता है और खून की कशिश तो पत्थर दिल को बेमोम कर देती है. मैं समझता हूँ जो कुछ तुम्हारे दिलो दिमाग में है, मगर मेरी जान गलत फहमियों को दिल में पालने से संपोलिए असदहे बन जाते हैं. बेहतर है इन अंदेशों और वाहिमों का सर आगाज़ सफ़र में ही कुचल दिया जाए. वो बहुत बड़ी बात कह गए थे. उस कहानियाँ के बारे में जो ख्याल था उन्होंने भी भांप लिया था, इसलिए समझाने वाले अंदाज में कहा, मगर वो कहना चाहता था कि वो जायदाद लेने के लिए यहाँ ठहरी है. मैं सब समझता हूँ शाहू. मुझसे ज़्यादा न तुम खुद को जानते हो और न हानिया को, इसलिए सारी सोचों को अपने जहन से निकाल कर अपनी शादी को इंजॉय करो. एहसान शाह ने उसे टोकते हुए अपनी बात मुकम्मल की, जिस पर वो खामोशी से उठकर कमरे में आ गया. क्या है ये लड़की, कितने रूप हैं इसके. बाबा को क्या कहा होगा उसने. पहले यहाँ से निकलने को बेताब थी, और अब जब सारा काम उसकी मर्जी के मुताबिक हुआ है, जाने दिया जा रहा है, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए रुक गई है, जाने से इनकारी है, ये सब बाबा को क्यों नज़र नहीं आता. उसका जहन शदीद परगंदा हो रहा था. वो उसकी बचपन की मनकुआ थी. शुरू से ही उसकी खूबसूरती और मासूमियत ने उसे मुतासिर किया था, और पसंद कब मोहब्बत और जुनून में बदली पता ही नहीं चला. इतने साल बाद उसे सामने देखकर वो तो दीवाना ही हो गया था, जबकि उसकी बदतमीजियों, गालियों और हुक्म अदूली के बावजूद उसके लिए दिल में मोहब्बत कम नहीं हुई थी, महज इसलिए कि वो जैसी भी थी अपनी थी, उसी के नाम से मंसूब थी, ये बचपन से तहता. मगर जब उसने उसके किसी गैर मर्द से हुई गुफ्तगू सुनी थी और माँ के साथ मिलकर बनाए गए उसके मंसूबे का इल्म हुआ था, तो उससे शदीद नफ़रत महसूस हुई थी.
اس کے سامنے آنا اور بات کرنا تک بند کر دیا تھا۔ جب بھی وہ سامنے آتی، اس کی اور اس کے کزن کی باتیں یاد آتی تو دل کرتا اسے گولی مار دے یا خود کو کچھ کر لے۔ بے حد کم سامنا کرتا اس کا، اشد ضرورت ہو تو جواب دیتا۔ بی جان کے سامنے تو ویسے بھی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اور اب تو شادی کی وجہ سے اس کا پردہ چل رہا تھا۔ بی جان کا حکم تھا شادی تک دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے اور نہ ہی سامنا کر سکتے ہیں، اس لیے وہ اور محتاط ہو گیا تھا۔ آج کل بے حد الجھا الجھا سا تھا، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ واپس ڈیرے پر آ گیا۔ بے چینی سی تھی، کوئی خوشی نہیں تھی اس کے اندر۔ جذبات مر چکے تھے، جبکہ وہ پوری طرح اس کی ہونے والی تھی، لالچ میں ہی صحیح۔ بابا چاہتے تھے وہ سب بھول کر اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لے، اور اسے ان کی خوشی کے لیے یہ تک بھی کرنا پڑے گا۔ آج انہیں شک ہوا ہے، کل بی جان کو ہوگا اور پھر سب کو، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی اس پر شک ہو۔ صبح جب وہ جاگنگ سے واپس آیا تو ہانیہ کو لان میں گھاس پر یوگا ایکسرسائز کرتے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ جو ٹریک سوٹ میں دونوں آنکھیں بند کیے، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے اور دونوں پاؤں ملا کر آنکھیں بند کیے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ جب قریب ہی کسی کی آہٹ پر آنکھ کھول کر دیکھنے لگی، شاویز کو سامنے کرسی پر بیٹھا دیکھ کر چونک گئی اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج کتنے ہی دن بعد؟ اس واقعے کے بعد وہ اس کے پاس آیا تھا، اس سے مخاطب تھا، جس کی بے روحی دیکھ کر جانے کیوں ہانیہ کا دل اداس تھا، بے چین تھا۔ آئی ایم سوری۔ سوری فار واٹ؟ میں تمہیں زبردستی تمہاری مرضی کے خلاف یہاں لایا، اور میری وجہ سے تمہیں آج تک جو بھی تکلیف ہوئی اس سب کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ وہ اس سے معذرت کر رہا تھا، چہرہ سرد و سپاٹ تھا۔ ہانیہ کچھ بھی نہ بول پائی، بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاویز نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اٹھ کر اندر چلا گیا۔ تو غلطی کا احساس ہو گیا ہے اسے۔ گڈ، یہ تو اچھا بندہ ہے، پتھر دل نہیں، سوری بول رہا ہے۔ اسے عجیب سی خوشی اور سکون کا احساس ہوا۔ ساری بیزاری دور ہو گئی، ساری کوفت اور بے چینی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھی تھی اور بہت دیر ٹھنڈی گھاس پر ٹہلتی رہی۔ حالانکہ بہت ٹھنڈ تھی، مگر اسے یوں ٹہلنا اچھا لگ رہا تھا۔ چاروں طرف ہلکی ہلکی سورج کی روشنی تھی۔ گاؤں کے لوگ جلدی سو جاتے ہیں، اور اب صبح فجر میں مسجدوں سے اذانوں اور تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر رات کو خاموشی چھا جاتی ہے۔ تو کیا میری بے چینی، گھبراہٹ، اداسی اس بندے کے سوری کرنے سے ختم ہو گئی ہے؟ اس نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے خود سے سوال کیا تھا۔ نہیں ہانیہ، ایسے نہیں۔ اس بندے نے بات کی اور تم سب کچھ بھول کر خوش ہو گئیں۔ وہ تو بے حد ظالم اور تمہارا مجرم ہے۔ نہ زبردستی یہاں لاتا اور نہ تم موم سے دور ہوتی۔ نہیں، مجرم نہیں۔ اس کی وجہ سے تو میں آج موم کو جان پائی ہوں، باپ کے پیار کو حاصل کر چکی ہوں، اور وہ خود بھی تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ آخری بات پر وہ چونکی تھی۔ وہ واقعی میں ہی تمام تر ظلم اور بدتمیزی کے باوجود مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس اعتراف نے اس کے روئی روئی میں ایک عجیب سی ترنگ بھر دی تھی۔ پوری حویلی کو نئے طریقے سے ڈیکوریٹ کروایا جا رہا تھا۔ خوبصورت لائٹنگ، مصنوعی پھولوں اور قیمتی ڈیکوریشن سے لان کو سجایا گیا۔ وائٹ اور یلو کے تھیم میں یہ سب دیکھنے میں اتنا خوبصورت اور حسین تھا کہ دیکھنے والا مبہوت رہ جاتا۔ احسان شاہ تو پیسہ پانی کی طرح بہا رہے تھے۔
دل کھول کر اپنی ہر خواہش پوری کر رہے تھے۔ آج ان کے ماں باپ اور بھائی کا برسوں پرانا خواب پورا ہونے والا تھا، جس کی خواہش لے کر وہ لوگ دنیا سے گئے تھے اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ کر شاویز کی دلہن بنائیں گے۔ آج وہ وعدہ وفا کر دیا تھا انہوں نے۔ ان دنوں وہ اپنا ہر کام بھولے گاؤں میں ہی تھے۔ خزانوں کا منہ کھول دیا گیا تھا۔ جانے کتنا صدقہ خیرات کر چکے تھے احسان شاہ اور بی جان۔ انہیں ڈر تھا ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، جو بہت سالوں بعد، کئی دکھ دیکھنے کے بعد آج ان کو نصیب ہوئی تھیں۔ شام ہوتے ہی حویلی میں گاؤں کی عورتیں جمع ہونے لگی تھیں۔ ارے یہ اتنی عورتیں حویلی میں کیا کرنے آئی ہیں؟ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے وہ نیچے گیٹ سے گاؤں کی عورتوں اور بچیوں کو آتے دیکھ رہی تھی۔ پھر باہر نکل آئی۔ نیچے آئی تو وہاں سے گزرتی ملازمہ سے پوچھنے لگی، ڈھولک بجانے آئی ہیں جی؟ وہ بہت مصروف انداز میں جواب دینے لگی، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ کو نہیں پتا ڈھولکی کیا ہوتی ہے؟ ملازمہ بھی حیران تھی۔ یہ بی بی کہاں سے آئی ہیں؟ جبکہ ولایت سے آنے والوں کو بھی یہ سب تو معلوم ہوتا ہی تھا۔ نہیں، یہ سب آپ کی شادی کے گانے گانے آئی ہیں۔ اب پورے ہفتے شادی کے گیت گائے جائیں گے۔ ویسے تو مہینہ پہلے سے ہی ڈھولکی رکھی جاتی ہے۔ مگر شاہ سائیں کے حکم پر سب جلدی جلدی ہو رہا ہے۔ وہ اسے پوری تفصیل سمجھانے لگی، جو کچھ تو ہانیہ کے سر سے گزر گئی۔ بس یہ سمجھ آیا شادی کی وجہ سے آئی ہیں۔ مارے تجسس کے وہ بھی باہر کی طرف آئی۔ یہ سب ہوتا ہے کیسے دیکھنے کے لیے۔ ملازمائیں بڑے سے لان میں ماربل کے فرش پر دریاں بچھا رہی تھی۔ بہت سے تخت، کرسیاں اور موڑے پلا کر رکھ رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں اس جگہ کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ پھر عورتیں ان بچھی چادروں پر بیٹھنے لگی تھیں۔ ایک عورت ڈھولک بجانے لگی اور دوسری چمچہ۔ باقی ارد گرد بیٹھی لڑکیاں بچیاں تالیاں بجانے لگی تھیں۔ ایک 15-16 سالہ لڑکی اپنی سریلی میٹھی گنگناتی کوئل جیسی آواز میں اپنی زبان میں گانا گانا شروع کر چکی تھی۔ ہانیہ نے پہلی بار اس طرح کا منظر دیکھا تھا۔ پاکستانی شادیوں کے بارے میں اس نے صرف سنا تھا کہ ایک ایک مہینے تک چلتی ہیں، مگر آج یہ سب دیکھ اسے یہ سب کچھ الگ اور اچھا لگ رہا تھا۔ اتنا مکمل اور بھرپور، پرجوش و سحر انگیز تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس پر سریلی آواز دور تک پھیلی ماحول میں سحر طاری کر رہی تھی۔ ہانیہ بھی بی جان کے پاس تخت پر آ کر بیٹھ گئی۔ ڈھیلے ڈھالے لیمن کلر کا شرٹ، وائٹ کیپری ٹراؤزر، اونچی پونی بنائے وہ نازک سی گڑیا لگ رہی تھی، مگر ان سب کے لیے وہ کوئی عجوبہ ہی تھی۔ اب وہ سب اسے دیکھ دیکھ کر ایک دوسرے کے کان میں بولنے لگیں، جس پر ہانیہ پہلی بار کنفیوز ہوئی تھی۔ بی جان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اکلوتے لاڈلے بیٹے اور جان سے پیاری بیٹی جیسی بھتیجی کی شادی تھی۔ آج ان کی برسوں کی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ اب بھی ہانیہ کو محبت بری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سب کا ہانیہ کو دیکھتا بھی نوٹ کر رہی تھی۔ وہ رفس حلیہ میں بھی چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کا حسن کسی آرائش کا محتاج نہیں تھا۔ اب بھی دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہتی ملازموں کے لائے تھال میں سے پیسے اور دوسری بہت سی چیزیں اٹھا اٹھا کر اس پر سے وار کر سب کو دینے لگی تھیں۔ گاؤں کی عورتیں انہیں اور ہانیہ کو دعائیں دیتی اپنے گھروں کی طرف ہو لیں۔ وہ بغور ڈریس کو دیکھنے لگی تھی۔ گرین گوٹے، سچے موتی اور نگینوں کے کام سے بری شرٹ، یلو شرارے کہ جس کے بارڈر پر شرٹ جیسا بھاری کام ہوا تھا، اورنج دوپٹہ جس کے بارڈر پر گرین اپلک لگا کر کام کیا گیا تھا۔ پورے دوپٹے پر نگینے لگے تھے۔
ایسا لگ رہا تھا آسمان پر تارے جھلملا رہے ہوں۔ یہ ڈریس بہت ہی زیادہ وزنی تھا، خاص اس کے لیے ملک کے سب سے بڑے بوتیک سے تیار کروائے گئے تھے، جس کو ہانیہ نے پہلی بار دیکھتے ہی پہننے سے صاف انکار کر دیا تھا کہ اتنا ہیوی ڈریس وہ نہیں پہن سکتی، مگر بی جان کے کہنے پر، اصرار پر وہ کچھ دیر کے لیے پہننے کو راضی ہو گئی تھی۔ دوپہر میں ہی بڑی مشکل سے اس نے ہاتھوں پر مہندی لگوائی تھی، جس کا کلر بے حد تیز آیا تھا۔ سفید روئی جیسے نرم و ملائم ہاتھوں پر لال کلر سے بیل بوٹے بنے بے حد حسین لگ رہے تھے۔ مہندی لگانے والی نے اس کی بہت تعریف کی تھی۔ لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے کلر تیز آیا ہے۔ ہانیہ کی آنکھوں کے سامنے فارم ہاؤس میں گزارے وہ لمحات گردش کرنے لگے۔ آپ ہی آپ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ جب چینج کر کے روم میں آئی تو شاویز کے ماموں کی بیٹیاں اور کزنز بیٹھی تھیں اور ایک بیوٹیشین اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سب اسے دیکھ کر مبہوت رہ گئی تھیں۔ اتنا مکمل حسن بنا کسی زیور اور میک اپ کے بنا ہی اس ڈریس میں وہ بے حد بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس جوڑے میں ہانیہ کا دلکش سراپا جگمگا رہا تھا۔ بیوٹیشن کی مہارت نے اس کے حسن میں چار چاند لگا دیے تھے۔ فرنچ چوٹی پر موتیے کے پھول ٹکائے، اس پر پھولوں کا زیور، لائٹ میک اپ۔ ہانیہ تو کتنی ہی دیر خود کو دیکھتی رہ گئی۔ بہت بار سجی تھی، سنوری تھی، مگر آج کچھ الگ اور انوکھا تھا، جو اسے بھی اچھا لگ رہا تھا۔ اسے حویلی کے لاؤنج میں لایا گیا، جہاں نکاح کا انتظام کیا گیا تھا۔ بیچ میں وائٹ پردہ ڈالا گیا تھا، جس پر مصنوعی پھولوں کی لڑیاں سجائی گئی تھیں۔ ایک طرف شاویز بیٹھا تھا، دوسری طرف وہ خود۔ بی جان اور شاویز کی ممانی اندر آئیں۔ ہانیہ کے سر پر نکاح کا ریڈ دوپٹہ ڈال کر گھونگھٹ کیا۔ جب ہی احسان شاہ کے ساتھ مرد حضرات قاضی صاحب کو لے کر اس کی سائڈ میں آئے تھے۔ باہر بڑی سی LED سکرین پر نکاح کا منظر سٹارٹ ہوا تھا۔ احسان شاہ اس کے قریب آ کر بیٹھے تھے، پھر اسے ہلکی آواز میں سمجھانے لگے تھے، ہنی بیٹا، قاضی صاحب جو پوچھے ہاں بولنا ہے۔ اوکے ڈیڈ۔ اس نے فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ احسان شاہ کے اشارے پر قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا تھا۔ ہانیہ بنت احسان شاہ، آپ کو سکہ رائج الوقت 50 لاکھ روپے حق مہر شاویز شاہ ولد عالم شاہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے بولنے کے بعد مائک اس کی طرف کیا۔ یہ کس لینگویج میں بات کر رہے ہیں اور اتنے سارے نام؟ کیوں لے رہے ہیں؟ میری شادی تو شاویز کے ساتھ ہے نا؟ اتنی خالص اردو اس کے سر سے گزر گئی تھی۔ اس کی بات پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شاویز نے پاس بیٹھے اسد کو گھورا تھا اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ یہ لڑکی جانے کہاں کہاں شرمندہ کروائے گی۔ بی جان آگے بڑھی اور اسے مختصر الفاظ میں سمجھایا۔ قاضی صاحب نے ایک بار پھر دہرایا۔ کاف بول ہے، بڑی مشکل سے کاف کو کھینچ کر بول پائی تھی۔ قاضی صاحب نے آخری بار ایجاب و قبول کا سلسلہ جاری کیا۔ اس کے اس طرح بولنے پر اور سب کے ہنسنے پر شاویز نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کے بعد ہانیہ سے سائن کروائے مبارکباد شاویز کی طرف آئے۔ نکاح ہونے کے بعد مرد سارے فارم ہاؤس چلے گئے تھے اور عورتیں ہانیہ کو لے کر مایوں کی رسم کرنے چلی گئی تھیں۔ پوری حویلی کے در و دیوار پھولوں اور سبزے کا ایک ایک درخت فینسی لائٹس سے جگمگا رہا تھا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو سجاوٹ سے خالی ہو۔ مہندی اور مایوں کے مشترکہ فنکشن کے لیے حویلی کے پچھلے لان کے حصے کو بڑی نفاست اور شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا۔ لیڈیز کا حویلی اور جینٹس کا فارم ہاؤس میں انتظام کیا گیا تھا۔ ان کے یہاں مرد اور عورت کا خاص پردہ ہوتا تھا۔
شاویز نے تو ہلدی ابٹن لگوانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب ہانیہ کی مایوں کی رسم کے لیے پھولوں سے سجایا ہوا جھولا بنوایا گیا تھا۔ احسان شاہ نے شہر کے نمبر 1 ایونٹ پلانر کو ڈیکوریٹنگ کے لیے بلایا تھا۔ ہر چیز بے حد خوبصورت اور قیمتی تھی۔ آس پاس کے سب گاؤں کے لوگوں کے لیے دعوتیں عام تھی۔ حویلی والوں کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ گاؤں کی سب لڑکیاں ہانیہ کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں کہ شاویز جیسا شاندار اور اتنی محبت کرنے والا شخص اسے بن مانگے مل گیا تھا۔ کچھ جلن اور حسد میں بھی تھی جو بچپن سے ہی شاویز شاہ کے خواب دیکھتی آئی تھی۔ احسان شاہ اور بی جان کے چہروں پر بے پایاں خوشی تھی اور شادی کی تقریبات کو اتنے منفرد انداز سے منعقد کرنے پر سب حیرت میں مبتلا تھے، کیونکہ آج تک دور دور تک گاؤں میں کسی کی بھی شادی اتنے شاندار طریقے سے نہیں ہوئی تھی۔ شادی پر خرچ ہونے والی بے دریغ دولت اور دھوم دھام دیکھ کر سبھی خوش تھے۔ جب ہانیہ کو لایا گیا تھا، حاضرین کی خود پر اٹھنے والی ستائشی نظروں نے اسے کنفیوز کر دیا تھا۔ سب سے پہلے بی جان نے اس کے ہاتھ پر 1000 کا نوٹ رکھ کر 1000 کا نوٹ رکھ کر ابٹن اور تیل لگا کر رسم کی اور مٹھائی کھلا کر اس پر سے بہت سے پیسے وار کر پاس رکھے تھال میں ڈالے۔ اس کے بعد اب ایک ایک کر کے شادی شدہ عورتیں آ کر رسم کر رہی تھیں۔ اب تو ہانیہ کی حالت بری ہونے لگی تھی۔ ابٹن کی خوشبو تیل اور مٹھائی کھا کھا کر اس کا سر چکرانے لگا۔ جب اسد کی بہن اس کے پاس رسم کرنے آ کر بیٹھی تھی، شاہ بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس تقریب کی ارینجمنٹ سے لے کر آپ کے بیڈ روم کی سجاوٹ تک ہر چیز ان کی دلی خوشی اور محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ یہ سب احسان شاہ کے لیے کر رہا تھا، جو ہر کام خود کر کے خود کو تھکا رہے تھے۔ ان کی طبیعت خراب نہ ہو جائے اس لیے بہت سے کاموں کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی تھی۔ اور سب اسے اس کی خوشی سمجھ رہے تھے۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے روم میں جانا ہے، اس کی ہر بات نظر انداز کرتی بولی تھی۔ لیکن ابھی تو تقریب ختم نہیں ہوئی۔ اشنا فکر مندی سے بول رہی تھی، تو میں کیا کروں؟ تم لے کر چل رہی ہو یا میں خود چلی جاؤں؟ وہ غصے سے اٹھنے لگی۔ عجیب لوگ ہیں، پہلے جانے کس کس تیل سے نہلا دیا، اس کی سمیل سے ہی مجھے چکر آ رہے ہیں، شاور لینا پڑے گا۔ اور یہ آئل کون سا ہے جو سارا میرے سر پر لگا دیا؟ اب یہ 50 کلو کا ڈریس لے کر کیسے کھڑی ہوں؟ وہ خود ہی بڑبڑاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ارے ارے رکیں، میں بھی جان سے پوچھ کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح دلہن کو دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟ ویسے ہی شاویز کی دلہن انگریز ہے، اس بات کی دھوم تھی۔ بی جان سے پوچھ کر اشنا اور عشا اسے لے کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف جانے لگیں۔ شاویز کے دل میں کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں جاگے تھے۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح ہر کام سر انجام دے رہا تھا، دل خاموش تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کا سامنا ہانیہ سے نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس نے کرنے کی کوشش کی تھی۔ اتنا سب جاننے کے بعد بھی وہ اس بے وفا لڑکی کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ دل ٹوٹا تھا، درد اتنا تھا کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ دل کہتا تھا چیخ چیخ کر روئے، مگر دماغ اسے بدلے پر اکساتا تھا کہ وہ اتنا عام نہیں جو کوئی بھی اس کی زندگی کے ساتھ کھیل جائے۔ وہ بمشکل ہی صحیح خود کو سنبھالے ہوئے تھا، مگر جب بھی اسے وہ سب باتیں یاد آتی تو اس کا دماغ پھٹنے لگتا تھا۔ کتنی ہی بار ایسا ہوا تھا جب اس کے خیالوں میں گم ہو جاتا تھا، مگر یہ سب بھی ایک پل کے لیے ہوتا تھا، پھر وہ وہی شاویز بن جاتا۔ وہ تیار ہو کر فارم ہاؤس جانے والا تھا، جہاں جشن کا انتظام کیا گیا تھا جو رات بھر جاری رہنے والا تھا۔ ہانیہ اشنا اور کچھ لڑکیوں کی سنگت میں اندرونی حصے کی طرف جا رہی تھی۔
उसी वक्त ही हवेली के लान से गुजरते हुए शावेज की नज़र उस पर पड़ी थी और फिर पलटना भूल गई। हानिया का रूप अप्सराओं को भी मात दे रहा था। वो साकत सा खड़ा बिना पलके झपकाए यकटक उसे देखे गया। कहाँ की नाराजगी, कहाँ का गुस्सा। वो तो एक नज़र उसे देखकर खुद को ही भूल बैठा था। उसे जिस रूप में देखने की ख्वाहिश वो बचपन से करता आया था, आज सामने देखकर अपनी नफरत तक भूल बैठा था। शावेज शाह का दिल उसको एक पल करीब से देखने के लिए बेकाबू हो गया था, मगर तब तक वो उसकी आंखों से ओझल होती अंदर गायब हो चुकी थी। वो भी उस ट्रांस की कैफियत से बाहर आया था। दिल तो बहाने ढूंढता है महबूब के दीदार के लिए, उसकी गलती नजरअंदाज करने के लिए। तो वो कैसे भूल जाता इतने सालों की मोहब्बत दीवानगी को। अपनी कैफियत खुद समझ नहीं पा रहा था। वो खुद को संभालता बमुश्किल गाड़ी तक आया। फार्म हाउस पे फंक्शन जोरों शोर से जारी था। शावेज के तकरीबन सभी दोस्तों ने भरपूर तरीके से शिरकत की थी और हल्ला गुल्ला करने में मसरूफ थे। जो किसी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर थे, वो भी शार्ट नोटिस पर शादी अटेंड करने के लिए पहुंच चुके थे कि उन्हें बहुत अरमान था उसकी शादी का। खूब फायरिंग और आतिशबाजी हुई थी। असद भी भाइयों से बढ़कर फराइज अंजाम दे रहा था। उसने हर काम अपनी निगरानी में करवाया था। उसकी वजह से शावेज भी खुद को रिलैक्स महसूस कर रहा था, वरना बाबा की तरफ से तो उसे टेंशन होने लगी थी। हर काम खुद करने को तैयार थे, उसे भी कुछ करने नहीं दे रहे थे। उसे उनकी सेहत की भी फिक्र थी। बार बार माइयों के जोड़े में सजी संवरी तसव्वुर में उसकी आंखों के सामने आ रही थी और वो बार बार सर झटक रहा था। उसके तसव्वुर को दिमाग से झटकना चाह रहा था। अब शावेज के दोस्तों ने बाकायदा डांस स्टार्ट कर दिया था। असद भी अपने डिसेंट स्टाइल से निकलकर दिल खोल कर इंजॉय कर रहा था। सब ने मिलकर एहसान शाह को भी अपने साथ घसीट लिया था, जो दूर से उन सबको देखकर इंजॉय कर रहे थे। तभी उसकी नज़र सामने दोस्तों के साथ एहसान शाह पर पड़ी थी, जो अब अपनी सकाफती अंदाज में हल्के हल्के डांस कर रहे थे। इस पूरे वक़्त में शावेज ने कहका लगाया था और सीटी भी बजाई। 20 साल का तवील उस अरसा गुजर जाने के बाद ही सही, वो बाबा को उस रूप में देख रहा था जो कहीं खो गया था। उनको देखकर वो सारी तलख सोचों को झटक कर खुश हुआ था। बस एक शावेज ही था जो सब के भरपूर इसरार के बावजूद भी खुद को डांस के लिए आमादा नहीं कर सका था। वो सोफे पर बैठा ये सब भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहा था। वाइट शलवार सूट पर वेस्ट कोट में मलबूस वो हमेशा से बढ़कर चार्मिंग लग रहा था। चेहरे पर बिखरी दिली खुशी से भरपूर मुस्कुराहट ने उसे मजीद दिलकश बना दिया था। आखिर में आप सभी सामईन से गुजारिश है कि इस नॉवल की नई इकसात को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह हाफिज़।